ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैनकूवर कनाडा की जानिब से आपको खुशामदीद। प्रोग्राम विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में आज ये हमारी इमामत के मौजू पे तीसरी नशिस्त है और जिसमें मौलाना साहब इमामत के मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो मज़ीद कुछ वक्त ज़ाय किए बगैर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क़िबला, उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत होंगे और हम अपनी गुफ्तगू का, जैसा कि आपने ऐलान कर दिया कि वक्त ज़ाया किए बगैर इमामत की तीसरी नशिस्त पर आ जाएं, लिहाजा हम इमामत की तीसरी नशिस्त से आगाज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई सवाल इब्तिदा में करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, और वरना फिर हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम से मुसलसल होने की कोशिश करते हैं। जी, मेरे पास एक सवाल है मौलाना, थोड़ा सा उसके अंदर मेरा ख्याल है कि कुछ तशनगी रह गई थी। पिछली दफ़ा आपने फरमाया था कि पैगंबर और उसके नायब में यानी इमाम और पैगंबर के में हर लिहाज से, इल्म से के लिहाज से, हिल्म के लिहाज से, तक़वा के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। वो उनका लेवल जो है वो एक ही होना चाहिए। तो इस बारे में ज़रा थोड़ी सी और वज़ाहत फरमा दें आप कि यानी नबूवत और इमामत के जो तसलसल है उसके अंदर मुमासलत से क्या मुराद थी आपकी? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने शुरू करवा दी। बात ये थी कि हमने गुज़िश्ता तकरीर में ख़ास तौर से जायज़ा लिया था आलम इस्लाम में कायम होने वाली खिलाफतों का और उनके अंजाम का, और उसके बाद उसको समझाने के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा और आपका वो कार्य नबूवत जो आपने रियासत के बगैर आलम बेकसी में, कसमा पुरसी के आलम में कांटों पर चल के, पत्थर खा के और बेयारो मददगार शख्स की हैसियत से शहर बदर होके और सोशल बाइकाट का शिकार होके आपने वो तबलीगात की थी। तो इस एतबार से हमने मक्की ज़िंदगी और मक्की ज़िंदगी में जिस चीज़ पर हमने ज़ोर दिया था वो ये दिया था कि आप मुअल्लिम किताब व हिकमत हैं, और परवरदिगार आलम ने आपकी ज़िम्मेदारियों का तज़किरा करते हुए ये फरमाया है कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो तालीम किताब व हिकमत है। फिर उसके बाद आपका ज़ुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ लाना, फिर आपका शफ़ीक़ और मेहरबान होना, फिर आपका औला बित्तसर्रुफ़ यानी मौला होना। इन तमाम चीज़ों की तरफ हमने तवज्जो दिलाई थी कि पैगंबर इस्लाम की हैसियत को जब तक नहीं समझा जाएगा, हम कैसे ये तयन करें कि खिलाफत सरकार रिसालत, नियाबत सरकार रिसालत, जानशीनी सरकार रिसालत जो है, जिसका मकसद ये है कि उस कमी को, उस खला को एक हद तक पूरा कर दिया जाए जिसकी जिम्मेदारी हुजूर की तरफ से पूरी हो रही थी। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए हमने ये कहा था कि आप मुअल्लिम किताब व हिकमत हैं, आप मौला हैं, औला बित्तसर्रुफ हैं, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। और इसी के ऊपर हमने ये गुफ्तगू की थी कि आप उम्मत के शफीक और मेहरबान, इंतहाई हमदर्द और इंतहाई उम्मत का दर्द रखने वाली शख्सियत हैं। लिहाजा उम्मत के दरमियान जब ऐसी शख्सियत न रहे तो फिर उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए। अब हमने ये कहा था कि जो खिलाफत आलम इस्लाम में कायम हुई उसका मकसद आपकी रियासती जिम्मेदारियों को पूरा करना था, लेकिन आपकी नबूवती जिम्मेदारियां जो थीं उनकी तरफ हमारे मतमय नज़र के मुताबिक तवज्जो होना चाहिए थी, क्योंकि आपकी रियासती जिम्मेदारियां नबूवत के ही ज़ैल में आती थीं, न कि नबूवत के बाहर थी। अब ये एक आलम इस्लाम में बहस है कि आपकी नबवी ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी दो अलग हैं, या आप सिवाय रसूल के कुछ नहीं है, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। तो हम
اپنے عقیدہ امامت کی بنیاد اس چیز پر رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بنیادی طور پر اللہ کے رسول ہیں، بنیادی طور پر اللہ کی حجت ہیں، بنیادی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے نامزد ہادی ہیں، بنیادی طور سے پروردگار عالم نے جو ذمہ داری لی ہے ہدایت خلق کی، اس کی عملی تطبیق ہیں۔ تو جب ہم پیغمبر اسلام کو اس اعتبار سے، اس نظر سے، اس حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خلافت کو، نیابت کو بھی ہمیں اسی نقطۂ نظر سے، اسی پیرائے میں دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم محض ریاست، محض حکومت کے اوپر جاتے ہیں تو اس کا پورا جائزہ ہم نے عہد رسالت کے بعد سے لے کے اور خلافت آل عثمان کے اختتام اور تحریک خلافت کے چلنے اور اس کے دم توڑنے تک بیان کر دیا تھا۔ تو اب یہاں سے آپ کے سوال کی جو حقیقت ہے، جو آپ کے سوال کی اہمیت ہے اور جو آپ کے سوال کی روح ہے وہ سامنے آتی ہے کہ بھائی ہم نے یہ کہا کہ کیوں کہ سرکار رسالت کی ذمہ داری تعلیم کتاب و حکمت ہے، آپ معلم کتاب و حکمت ہیں، آپ اولا بالتصرف ہیں، آپ ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ جو امت کے لیے ایک سہارا، ایک رحمت اور ایک فضل باری تعالی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اس نبی کو مبعوث کر کے۔ تو پیغمبر اسلام کیا ہے؟ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے۔ تو جب مومنوں پر اللہ کا احسان ہم رسول کو سمجھ رہے ہیں تو پھر اب نیابت کے معاملے میں ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ اسی پیرائے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہماری گفتگو تھی۔ تو اب ہم آج یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے مختلف اجزاء ہیں۔ آپ کی مولائیت اپنی جگہ ایک چیز ہے، آپ خود امت کے رہنما ہیں، امام ہیں، آپ خود امت کے سربراہ ہیں، اولی الامر ہیں، آپ خود امت کے ہادی ہیں، آپ خود امت کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم پہلی منزل پر آپ کی ایک حیثیت کی نیابت کی بات کریں، اور وہ حیثیت ہے آپ کا عالم کتاب و حکمت ہونے کی حیثیت سے معلم کتاب و حکمت ہونا۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپ کے بعد آپ کی نیابت کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا فرد ہو کہ جو اسی طرح عالم علم کتاب ہو جیسے سرکار رسالت عالم علم کتاب ہے، اسی طرح وہ پروردگار عالم کی طرف سے مبعوث ہوا ہو اس کام کی ایک پیغمبر اسلام کی جو تبلیغات ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے آپ کو سراپا ذکر قرار دیا کہ رسول جو ہے وہ ذکر ہے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا۔ تو رسول ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، تعلیمات پیغمبر اسلام ذکر ہیں، تبلیغات پیغمبر اسلام ذکر ہیں۔ تو جو کچھ پیغمبر اسلام کی طرف سے دنیا میں آیا ہے ایک تکمیل دین کی حیثیت سے، اس کا تحفظ اللہ کے اوپر واجب ہے، اور اللہ نے اس کا اعلان کیا یہ کہہ کے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اس کو ہم اسی طریقے سے لیتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا کہ انا علینا للہدی، ہدایت ہمارے اوپر واجب ہے، تو اللہ نے انبیاء اور مرسلین بھیجے اور اعلان کر دیا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالم انسانیت عدالت پر قائم ہو جائے، لہذا ہم انبیاء، مرسلین اور کتابیں، معجزات، میزان، ہر شے نازل کرتے ہیں، اور اس تسلسل کو ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمارا مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ
عالم انسانیت عدالت پر قائم ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی بقا کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو ایسی عملی تطبیق کہ جس کے ذریعے وہ پیغام ہمیشہ ہمیشہ تازہ باقی رہے۔ اب یہاں پر ایک وضاحت گزشتہ تقریر میں ہوئی تھی یا ایک توجہ ہم نے دلائی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں قبولیت دین اور معرفت اور مقام و مرتبہ بارگاہ خداوندی میں جو سرکار رسالت کے زمانے میں پیدا ہو گیا اس کے اوپر زوال آنا شروع ہو گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ امت کی وہ حیثیت کہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھی وہ کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ اگر اس بات کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جب ایک تنزل پیدا ہو گیا تبلیغات کے اثر میں تو پھر تو ختم نبوت کا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب تک کہ ہم نبوت کی آب و تاب کے قائل نہ ہوں، ہم اس بات کے قائل ہوں کہ نبوت ہمیشہ آب و تاب کے ساتھ باقی رہی، پیغام نبوت اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے جس طریقے سے اللہ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے نازل کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے نبوت کے بعد امامت جو ہے اس کا وہی معیار ہونا چاہیے کہ جو تزکیہ نفس کر سکے، جو قرآن کی تفسیر کر سکے، جو کتاب کی تعلیم دے سکے، جو حکمت کی تعلیم دے سکے۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ایک سوال کہ میں یہ آپ سے ہم کروں مولانا، اس سے جی پہلے کہ آپ فرمائیے۔ تفصیل میں جائیں، آپ یہ جو آپ نے فرمایا کہ رسول خدا جو ہے وہ پیغام لے کے آئے اور شریعت لے کے آئے اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ میاں نے کیا ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ امامت کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر اس کی حفاظت کرنے کے لیے حکومت کی باگڈور ہاتھ میں ہونا تو ضروری نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو اہل سنت تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ علی مولا ہیں لیکن وہ حکمران نہیں ہیں، اور حکمران بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا یا ہلاک ہو جاتا میں، تو جب مسئلہ آتا تھا علم کا یا شریعت کا تو وہ یہ دو چیزیں تو الگ الگ رہ سکتی تھیں نا۔ جی ہاں، بات یہی ہے کہ اب نیابت پرور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہترین شکل تھی وہ وہی تھی کہ جو مدینے میں سرکار رسالت کی وفات سے پہلے خود آپ کی شخصیت ہوئی، یعنی آپ نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے نمائندے بھی ہیں، آپ مومنوں پر اللہ کا احسان بھی ہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت بھی ہیں، آپ معلم کتاب و حکمت بھی ہیں، آپ مولا بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ ولی بھی ہیں، اور آپ ہی امت کی ایک سیاسی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کا نائب جو ہے وہ نبوت کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ نبوت کا جو ایک پہلو ریاست کی سربراہی ہے اس کو بھی امام کے اسی رسول کے اسی نائب کے پاس ہونا چاہیے تھا، اسی نائب کے ذریعے یہ ذمہ داری بھی پوری ہونا چاہیے تھی جو رسول کے زمانے میں پوری ہو رہی تھی۔ یہ ہے نظریہ تشیع۔ لیکن اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی علی اپنی جگہ مولا ہیں اور حاکم اپنی جگہ حاکم ہے، وہ نظام حکومت چلا رہا ہے، تو اب اس میں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے، کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، وہ ہم نے گزشتہ تقریر میں پورا جائزہ لے لیا تھا کہ جب ہم نے حکومت کو الگ کر دیا اور صرف حکومت کو ہی نیابت میں منحصر کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نائبین جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بحیثیت مولا نائب ہیں، بحیثیت امام نائب ہیں، وہ بیچارے تو پھر زندانوں میں چلے گئے، وہ تو قتل کر دیے گئے۔ حکومت نے تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، حکومت نے تو دین کو ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا، حلال و حرام کو ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا، احکامات کو ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا، فسق و فجور کو عام کرنا شروع کر دیا، اور عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ جب دنیا نے حاکم کو اولی الامر کی حیثیت سے نائب رسول مان لیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا تھا مدینے کو تاراج کرنے کے لیے اور مکے میں فساد برپا کر کے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے،
تو اس کی فوجوں نے مدینے کو تاراش کر دیا، مسجد نبوی کو ویران کر دیا، وہاں گھوڑے باندھ دیے، اس کی بے حرمتی کر دی، صاحبان علم، صاحبان معرفت، صاحبان تقوی کو قتل کیا، اصحاب رسول کو قتل کیا، اصحاب رسول کی خواتین کو بے عزت کیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو منہدم کیا، پردے جلائے، کوئی کمی نہیں چھوڑی مقدسات اسلامیہ کو تباہ کرنے میں۔ اور اس کے بعد مصرف ابن عقبہ کا کہنا یہ تھا کہ میں کعبے کے انہدام کی کارروائی پر ہرگز شرمندہ نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اولی الامر کی اطاعت میں کیا ہے، لہٰذا میں قطعاً شرمندہ نہیں ہوں، جو میں نے کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ تو یعنی عالم یہ ہوا کہ حکم خدا کی حیثیت کہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ گمراہی اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے اس کو اولی الامر سمجھ لیا جو شایان شان نیابت سرکار رسالت کے نہ ہو، تو یہی تو ساری خرابی پیدا ہوئی۔ تو بہرحال اب بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے، وہ یہ ہے کہ عالم علم کتاب پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ علم کتاب سے کیا مراد ہے، تاکہ پیغمبر اسلام کی علمی حیثیت ہمارے سامنے آئے۔ جب پیغمبر اسلام کی علمی حیثیت کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں تو ہم ہر شخص کو رسول کا نائب اور اولو الامر سمجھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، خلیفہ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہمارا ہے جس نے ہمیں ہمیشہ بربادی کی طرف ڈھکیلا، اور وہ قوم، وہ امت کہ جو بہترین نبی کی امت تھی وہ بدترین امت بنتی چلی گئی، تو اس کی وجہ یہی تھی۔ تو بہرحال ہم آج کی تقریر میں، آج کی نشست میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک چیز کھل کے آ جائے کہ جب ہم کہیں کہ پیغمبر اسلام معلم کتاب و حکمت ہیں، معلم کتاب ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ معلم جو ہوتا ہے کسی بھی علم کا، وہ اس علم کا ماہر ہوتا ہے، اس علم کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ کے اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس کو اس علم کا معلم قرار دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علم کتاب کے عالم ہیں سرکار رسالت، اور وہی فیض رسالت ہے جو بحیثیت عالم علم کتاب عالم انسانیت کو مل رہا ہے۔ اب اس فیض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہو جو عالم کتاب ہو۔ اب عالم یا علم ایک ایسی چیز ہے جو باطنی صفت ہے، کسی کی شکل دیکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا علم کتنا ہے۔ علم ایک باطنی چیز ہے۔ پیغمبر اسلام ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی مقام، جگہ نبوت کی، ایک ایسی منزل نبوت ہے کہ اللہ نے جناب آدم کا جب ذکر کیا تو ان کو علم دینے کی بات کی، آدم کو اسماء کا علم، کل اسماء کا علم دیا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے دیگر انبیاء کو، جناب داؤد کو، جناب سلیمان کو، حضرت خضر کے علم کا ذکر کیا، بہت سے انبیاء کے علوم کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو علم دیا۔ لیکن ایک منزل علم وہ تھی جو سرکار رسالت کی تھی کہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ یہ کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں سوائے سرکار رسالت کے۔ یعنی سرکار رسالت کی حیثیتوں میں ایک انتہائی اہم انفرادیت جو ہے وہ آپ کا صاحب علم کتاب ہونا ہے، صاحب علم حکمت ہونا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا انا مدینۃ العلم، آپ نے کہا انا دار الحکمہ، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ تو اب جب رسول کو ہم علم کے شہر کی حیثیت سے دیکھیں، رسول کو دار الحکمت کی حیثیت سے دیکھیں، تو پھر رسول کا نائب ہم کس کو بنانا پسند کریں گے، کس کو نائب کی حیثیت سے قبول کر سکتے ہیں کہ جو دار الحکمت کا نائب ہو سکتا ہو، جو مدینہ علم کا نائب ہو سکتا ہو۔ تو یہ ہے ہماری بنیادی چیز۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج علم کتاب کے اوپر تھوڑی سی بات کریں
کہ علم کتاب ہے کیا. گفتگو کو بہت مختصر کر لیں کہ علم کتاب کیا ہے. تو دیکھیے قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم ایک صحیح تصور علم کتاب قائم کر سکے. قرآن میں لفظ کتاب تقریباً 200-250 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 27-28 دفعہ تو سورہ بقرہ میں ہی استعمال ہو گیا ہے. سورہ آل عمران میں بھی تقریباً 35 دفعہ استعمال ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ نساء میں بھی 10-12 جگہ استعمال ہوا ہے. سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح 10-15 جگہ, سورہ مائدہ میں, سورہ ابراہیم میں. غرض یہ کہ پورے قرآن میں اگر آپ جمع کریں تو لفظ کتاب, الکتاب, یہ لفظ جو ہے یہ 250 دفعہ تو کم سے کم استعمال ہوا ہوگا. اب ہمارے اس پروگرام میں, ان نشستوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر وہ 200-250 آیتیں پڑھیں, لیکن ان آیتوں کا لب لباب اور نمونے کے طور پر 8-10 آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, جس سے ہم کم سے کم اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ لفظ علم کتاب جو ہے اس کا مفہوم کیا ہونا چاہیے, اور صاحب علم کتاب جو ہے اس کی علمی حیثیت کیا ہونا چاہیے, اور اس علمی حیثیت سے عالم انسانیت کو کس طریقے سے فیضیاب ہونا چاہیے, اور اس میں کس طریقے سے تا قیامت جب تک کہ, بلکہ کبھی بھی آپ کی نہ نبوت کا زمانہ ختم ہوگا, نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا, نہ کوئی دوسری شریعت آئے گی, نہ کوئی دوسرے احکام آئیں گے, تو ایسی صورت میں آپ کا دیا ہوا علم, آپ کی ہوئی تبلیغات جو آپ کے علم کتاب پر مبنی ہیں, اس کی بقا کا انتظام آپ کی نیابت کی شکل میں کیسے کیا جائے. تو اب دیکھیے ہم اس کو ذرا سا واضح کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صورت یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی آیتیں قرآن سے نکال کے پڑھے دیتے ہیں جہاں پر لفظ کتاب آیا ہے. تو پہلے تو ہم ایک مختصراً جائزہ آپ کو بتا دیں کہ لفظ کتاب کے مفاہیم, جب ہم نے کہا کہ 200-250 جگہ استعمال ہوا ہے, ہر جگہ مفہوم کتاب ایک نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ قرآن کھولتے ہیں اور پہلا جو سورہ بقرہ, سورہ الحمد کے بعد جو پہلا ہے, اس کو آپ شروع کرتے ہیں تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی کتاب کے لفظ سے ہی آغاز ہو رہا ہے. اب وہاں پر لفظ کتاب جو ہے اس کے معنی عموماً قرآن کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی لفظ کتاب کے معنی نامہ اعمال کے ہیں, کبھی تقدیر کے ہیں, کبھی قرآن کے ہیں, کبھی کتب و صحف آسمانی کے ہیں, کبھی علوم غیب کے ہیں, کبھی علم الہی کے ہیں, کبھی اختیارات کے ہیں, کبھی معجزات کے ہیں اور کرامات کے ہیں, کبھی احکام کے ہیں, کبھی اسرار و رموز تقدیر کے ہیں, کبھی اس قسم کی گفتگو کرتے کرتے علم کتاب جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر ہم بندگان خدا کی وہ کرامات اور وہ اختیارات تکوینی جو پروردگار عالم نے ان کو دیے ہیں, اس کے لیے بھی لفظ کتاب یا علم کتاب استعمال کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کچھ آیتیں نمونے کے طور پر پڑھ کے سنائے دیتے ہیں, کیونکہ اب ایک ایک آیت کو ہم تقریر میں اس طرح کریں جیسے تقریر میں آیت پڑھی جاتی ہے تو پھر وہ لمبا وقت ہو جائے گا. ہم جلدی جلدی آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہاں مراد قرآن لی جا رہی ہے. اچھا, اس کے بعد سورہ رات کی 39ویں آیت ہے, اس میں کیا کہا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, اللہ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے, اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے. یہاں پر کتاب, ام الکتاب, ان تمام چیزوں سے جو مراد آ رہی ہے وہ ہے تقدیر. اچھا,
اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، وہاں پر وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اب رسولوں کا ذکر ہے، تمام رسولوں کا ذکر ہے. آسمانی کتابیں سب رسولوں پر نازل نہیں ہوئی، لیکن یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سب رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی. تو ظاہر ہے کہ وہ کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ خصوصی علوم ہیں جو پروردگار عالم نے انبیاء و مرسلین کو عطا کیے. اچھا، اسی طریقے سے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، یہ آیت جو ہے اس میں علم غیب کو کتاب کہا گیا. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے علم الہی خصوصی علوم انبیاء کو دیے، تو وہاں پر ایک آیت ملتی ہے ہمیں کہ پروردگار عالم نے جناب یحییٰ سے کہا تھا کہ یحییٰ خذ الکتاب بقوت، کہ اے یحییٰ کتاب کو پوری مضبوطی سے پکڑ لو. اب ظاہر ہے کہ جناب یحییٰ صاحب کتاب نہیں ہے، آپ پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. یہ آپ کا کتاب کا پکڑنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ بات آئے نہ حکمہ صبیہ، کہ ہم نے ان کو بچپن میں حکمت عطا کر دی تھی، یہ علم لدنی ہے. اسی طریقے سے لفظ کتاب پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کے لیے جو استعمال کیا ہے، وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب علم کتاب کا لفظ جو ہے وہ کرامات کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جیسے جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے اور لوگوں نے حضرت مریم سے سوال کیا، تو جناب عیسیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں اور نبی قرار دیا گیا ہوں. اب دیکھیے ابھی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، انجیل تو بعد میں نازل ہوئی، ابھی تو انجیل نازل نہیں ہوئی ہے نا. اور وہ کہہ کے آ رہے ہیں میں کتاب لے کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں. تو ظاہر ہے کہ ابھی کتاب کوئی وہ ہاتھ میں لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے، اور نہ ہی ابھی انجیل کا نزول شروع ہوا تھا، لیکن وہ اپنی طرف لفظ کتاب کی نسبت دے رہے ہیں. اور وہ نسبت جو کتاب کی دے رہے ہیں وہ دو صورتیں ہیں، ایک آپ کا علم، اور یعنی علم کے ساتھ پیدا ہوئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کرامت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یعنی ایک بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا اور پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ماں کی گود میں وہ کلام کر رہا ہے، فصیح و بلیغ کلام کر رہا ہے، تو یہ ایک کرامت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام لوگوں سے صادر نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کے بارے میں جب پروردگار عالم نے ذکر کیا کہ تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم مادرزاد اندھوں کو اور مبروس کو شفا دے دیتے تھے، تم مٹی کی چڑیا کو حقیقی چڑیا بنا دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ. ان کے جو کرامات تھیں، جو معجزات پروردگار عالم نے عطا کیے تھے، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سورہ مائدہ میں ایک عجیب بات کہی، اور کیا کہا کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں علم کتاب و حکمت بھی دیا اور توریت اور انجیل کا علم بھی دیا. تو اس کا مطلب یہ علم کتاب و حکمت جو ہے وہ توریت انجیل کے علاوہ ہے. اور کس وقت بیان کیا جا رہا ہے؟ جب ان کی کرامات بیان کی جا رہی ہیں، ان کی کرامات کے ساتھ اس چیز کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اب اسی کو آپ اور آگے بڑھا لیں، جناب سلیمان جب اپنے وسیع یعنی حضرت سلیمان کے وسیع آصف برقیہ کا جب ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ من عندہ علم من الکتاب، وہ جو علم کتاب میں سے تھوڑا سا رکھتا تھا، اس نے کیا کیا؟ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس فلسطین اٹھا کے لے آیا یمن سے، یعنی ایک کرامت ظاہر ہوئی. اور اس کرامت کا سبب کیا بتایا؟ کہ علم کتاب میں سے تھوڑا سا علم رکھتا تھا. تو جو علم کتاب میں سے تھوڑا سا علم رکھتا تھا وہ اتنی بڑی کرامت ظاہر کر سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں علم کتاب سے مطلب عجائبات کا ظاہر ہونا ہے. تو جس شخص کو پروردگار عالم علم کتاب عطا کر دے وہ مظہر العجائب ہونا چاہیے، اس سے عجائبات کا ظاہر ہونا لازمی ہے. اور پروردگار عالم نے جب
انبیاء کے میثاق کا تذکرہ کیا، جو آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آل عمران کی آیت 81 کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور کس وقت لیا تھا؟ جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا تھا۔ تو اس کا مطلب نبوت، ہادی برحق ہونا، منصوص من اللہ ہونا، حجت خدا ہونا، اللہ کی طرف سے منصوص ہونا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ علم کتاب و علم حکمت میں سے کچھ نہ دیا جائے۔ جیسا مقام، جیسا مرتبہ، ویسا علم کتاب، ویسی علم حکمت پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے پروردگار عالم نے جناب یحییٰ کے بارے میں کیا کہا کہ تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے جناب یحییٰ کو بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی تھی۔ اور جناب یحییٰ کون ہے؟ جناب یحییٰ وصی ہیں حضرت عیسیٰ کے۔ آپ کے لیے کہا تھا کہ کلمے کے مصدق ہیں، حضرت عیسیٰ کے مصدق ہیں، حضرت عیسیٰ کے وصی ہیں، حضرت عیسیٰ کے نائب ہیں، حضرت عیسیٰ کے جانشین ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ جس کو اللہ نے کتاب و حکمت کا علم دیا، جس کو توریت و انجیل کا علم دیا، اس کے وصی کو بچپن میں حکمت عطا کی، اس کے وصی کو علم کتاب عطا کیا۔ اب اگر معیار نبوت بلند ہوتے ہوتے ختمی مرتبت سرکار رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ جائے، تو پھر آپ کا جہاں تک مرتبہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، تو اب آپ کی نبوت کا گواہ، آپ کا وصی جو ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ سورہ رعد میں پروردگار عالم نے کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہ کہ جو علم کتاب رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تمہاری نبوت کا گواہ وہ ہے، تمہارا مصدق وہ ہے۔ تو اب جب علم کتاب کا لفظ استعمال کیا تو جناب آصف برقیہ کے وصی کے لیے کہا تھا عندہ علم من الکتاب، حضرت عیسیٰ کے وصی کے لیے کیا کہا کہ بچپن میں حکمت عطا کی، اور اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ لیکن جب گواہ اور نائب اور جانشین سرکار رسالت کی بات آئی تو کہا من عندہ علم الکتاب، جو مکمل کتاب کا علم رکھتا ہو۔ تو اب دیکھیے ہم نے کتاب کے علم کے بارے میں کتنی چیزیں نکالی کہ کتاب کا علم کرامت بھی ہے، کتاب کا علم علم غیب بھی ہے، کتاب کا علم جو ہے وہ ارض و سماوات کا علم ہے، کتاب کا علم تبلیغات کا علم ہے، کتاب کا علم دین کا علم ہے، کتاب کا علم تمام آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ تو یہ سارے علم جو ہیں یہ مل کے علم کتاب کے ذیل میں آتے ہیں، سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا مقام معلم کتاب و حکمت ہے، لہٰذا آپ شہر علم ہیں۔ اور اب اس شہر تک پہنچنے کے لیے آپ اگر یہ کہیں کہ ہم کیسے ثابت کریں، تو یہ حدیث متفق ہے، سب کے ہاں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو یہاں تک ہم نے بات کتاب علم کے اوپر کی۔ اب آپ کچھ اور بات کرنا چاہیں تو کریں۔ میری بات سن لیے، میری بات یہ تو آپ نے جتنا بھی استدلال اپنا پیش کیا نا، اس پہ کسی کو ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ علم کتاب کے کامل عالم ہیں، اور حضرت علی جو ہیں وہ ان کے نائب ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر۔ لیکن میں ابھی جو شیعوں کا مقدمہ ہے نا کہ علی کا حق مار لیا گیا، علی کا حق مار لیا گیا، میں آپ ہی کے استدلال سے اس کو بالکل یعنی کہ چوپٹ کر دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ وہ علم کی اور قرآن کی اور کتاب کی حفاظت کرے گا، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رسول کی حکمرانی کا جو 10 سال کا دور تھا اس کی بھی حفاظت کرے گا تا قیامت تک۔ اور اگر اس کی حفاظت اللہ کی ضمانت اللہ میاں نے لی ہوتی تو پھر علی سے ان کا کوئی حق چھین نہیں سکتا تھا۔ پھر تو اللہ نے بھی اس بات کی ضمانت نہیں لی تھی کہ علی کو ان کا حق ملے گا ان دا سینس آف حکومت۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عالم ہونے کا حق کوئی نہیں چھین رہا۔ اہل سنت ابو بکر عمر سب نے مانا ہے علی کو عالم، اور آج تک سب مانتے ہیں، غامدی تک مانتا ہے عالم۔ لیکن حکمرانی کا حق جو تھا علی کا، اس کی ضمانت اللہ میاں نے بھی نہیں لی، کیونکہ اگر لی ہوتی تو ان سے کوئی حق نہیں چھین سکتا تھا علی کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ نے ضمانت جو لی وہ تبلیغات پیغمبر اسلام کی بقا کی لی۔ اچھا، جیسے اللہ نے ضمانت ہدایت کی لی اور انبیاء کو مبعوث کیا،
تو کیا انبیاء کی امتوں نے بہت آسانی کے ساتھ انبیاء کو ان کے کار تبلیغات کرنے کا موقع دے دیا؟ کیا انبیاء اطمینان سے وہ کام کر کے چلے گئے؟ بالکل نہیں ہوا. یعنی اللہ کی ضمانت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو کام اس کا ہے وہ کر دے گا. اب جو کام قوم کا ہے، رہبر، ہادی، عالم کتاب، معلم کتاب و حکمت کا فراہم کرنا اللہ کا کام ہے. اس کی اطاعت کرنا، اس کو قبول کرنا، اس سے فیض حاصل کرنا، یہ قوم کا کام ہے، عالم انسانیت کا کام ہے. وہ کام اللہ کرے گا جو اس کے کرنے کا ہے. جو قوم کے کرنے کا ہے وہ اللہ کو نہیں کرنا ہے. یہی تو دار آزمائش کا ایک خاص، یا یہ کہیں کہ دار آزمائش کا خاصہ یہی ہے کہ اللہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، لوگ اپنا کام نہیں کرتے. اب اللہ نے تو پیغمبر اسلام کو حاکم بنا کے پہلے دن پیدا کیا تھا، لیکن 13 سال تک لوگوں نے رسول کی حکومت کو نہیں مانا، نہ اللہ نے منوایا. اس کا مطلب یہ نہیں. اب کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ سے حاکم ہونا چاہیے تھا؟ مکے میں بھی حاکم ہونا چاہیے تھا آپ کو. نہیں، لیکن مولانا کیا ضروری تھا کہ 13 سال آپ حاکم نہ رہیں؟ قرآن کی کسی آیت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ میاں نے کہا کہ میں رسول خدا کی حکومت کی بھی حفاظت کروں گا، حاکمیت کی بھی حفاظت کروں گا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا. دیکھیے، رسول خدا کی حکومت جو ہے وہ نبوت اور عالم انسانیت میں آپ کا امتیاز، آپ کی خصوصیات اور آپ کی وہ صلاحیتیں کہ جو اور کسی میں نہیں ہیں، ان تمام چیزوں نے عقلی طور پر استحقاق حکومت کو پیدا کر دیا ہے. دیکھیے، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ باصلاحیت کے ہوتے ہوئے بے صلاحیت کی قیادت قبول کر لو. یہ ایک عقلی معاملہ ہے. پیغمبر اسلام کو اصولی طور پر تو پہلے دن سے حاکم ہونا چاہیے تھا. 13 سال تک لوگوں نے حاکم نہیں مانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار رسالت اہل نہیں تھے. سرکار رسالت یقیناً اہل تھے. قوم اہل نہیں تھی، قوم عارف نہیں تھی. جب قوم کا ایک اتنا بڑا حصہ یا اتنی بڑی اکثریت اس قابل ہو گئی کہ آپ کی معرفت اس نے حاصل کی اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ پیغمبر اسلام کو ہی ہمارا سربراہ حکومت بھی ہونا چاہیے، تو آپ نے حکومت قبول کی. جیسا کہ ہم نے گزشتہ تقریر میں مثال دی تھی کہ جب کافروں نے آپ سے کہا کہ محمد حکومت لے لو، تو آپ نے حکومت نہیں لی، جبکہ آپ حکومت کے اہل تھے. تو بات کیا تھی کہ آپ حکومت کے اہل تھے، لیکن وہ کافر اس بات کے اہل نہیں تھے کہ پیغمبر جیسا حاکم ان پر حکومت کرے. مولانا میری بات سنیں نا، ایک منٹ میری بات سنیں. بھائی جب رسول خدا آئے، میں جب کینیڈا میں آیا تو کینیڈا کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ میری کیا قابلیت ہے. مجھے اپنی قابلیت منوانی پڑے گی نا. رسول اللہ نے 40 سال تک اپنی قابلیت منوائی، اس کے بعد 13 سال تک اور انہوں نے اس کی قابلیت کو منوایا. جب لوگ سمجھ گئے بھائی میرے پہ وہی تھوڑی آئے گی کہ یہ رسول اللہ ہیں جب آئیں گے، وہ اپنی قابلیت، اپنا علم، اپنا وہ جب بتائیں گے، دکھائیں گے تو ہی میں ان کو رسول مانوں گا نا. میں پہلے دن سے کفار مکہ کس طرح، میری بات سنیے، پہلے دن سے کفار مکہ، میری بات سن لیجیے، پہلے دن سے کفار مکہ رسول اللہ کو رسول اور حاکم کس طرح مان لیتے؟ ان پہ وہی تھوڑی آ رہی تھی کہ یہ رسول خدا ہے اور خاتم النبیین ہے. پہلے دن سے یا آخری دن تک نہیں مانا. سوال یہ ہے کہ ماننے کے لیے یا نہ ماننے کے لیے جواز ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کو صادق مانا، پیغمبر اسلام کو امین مانا، 40 سال تک منوایا نا آپ نے. جب انہوں نے ثابت کیا تو مانا نا. ٹھیک ہے، وہی ہم کہہ رہے ہیں. جب سرکار رسالت نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے یہ کہا کہ اے قوم، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم مانو گے؟ ان کا بالکل مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی حیثیت جو تھی وہ مانی جا چکی تھی. اب سوال یہ، ہاں جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں نا.
ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، تو اللہ نے ذمہ داری اسی لیے نہیں لی کہ اللہ تو عارف رسول تھا، اللہ کو تو پہلے دن سے معلوم تھا، اسی نے خلق کیا تھا، اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی کہ جب صحیح رسول کچھ کر کے دکھائیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا، ایسا تو نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ صحیح کو ہے، تو معلوم ہے۔ جب صحیح ہے، اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے تو پہلے دن سے لائق حکومت بنایا تھا، لیکن امت کو مجبور نہیں کیا، ان کے اوپر جبر نہیں کیا، ان کو موقع دیا کہ وہ رسول کو سمجھیں، رسول کو پہچانیں۔ اب صحیح 13 سال موقع دیا، اسی طریقے سے اللہ نے امام کی حکومت کی ذمہ داری نہیں کی ہے، امام کے منسوس کرنے کی ذمہ داری لی ہے، امام کو پیدا کرنے کی ذمہ داری لی ہے، امام کو امت کے درمیان بھیجنے کی ذمہ داری لی ہے، نہ یہ لی ہے کہ عوام اس کو مان بھی لے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت تک حکومت کو قبول نہیں کیا جب تک کہ لوگوں کو حضور کی معرفت نہیں ہو گئی، یعنی ایک مسلم معاشرہ قائم ہوا تو رسول نے حکومت قبول کی، کافر معاشرے پر حکومت نہیں کی۔ امام کا بھی یہی اسوہ ہے کہ وہ مومن معاشرے پر حکومت کرے گا، غیر مومن معاشرے پر امام بھی حکومت نہیں قبول کرے گا، اس لیے کہ جب امت خود امام کو حاکم نہ مانے، امت خود امام سے استفادے کو تیار نہ ہو، جس طرح صحیح کافر رسول سے حکومت نہیں مانگ رہے، کو حکومت قبول نہیں کر رہے تھے یا رسول کی حیثیت کو مانے بغیر حکومت دے رہے تھے، تو آپ نے نہیں لی۔ اسی طرح سے اگر امام کو لوگ پہچان لیں اور یہ سمجھیں کہ یہی لائق حکومت ہے، اسی کی حکومت سب سے بہتر ہے، تو امام حکومت قبول کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے تو لائق حکومت بنایا، اللہ کا کام حکومت کے لائق بنانا تھا، نہ کہ تخت پہ بٹھانا تھا۔ تخت پہ صحیح بٹھانا یا اس کو بحیثیت بادشاہ، بحیثیت سربراہ قبول کروا لینا، یہ جبر اللہ کے یہاں نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ پروردگار عالم نے صلاحیت، اہلیت اور اس کی ایک ایسی حیثیت پیدا کر دی کہ جو شایان شان ہے اس بات کے کہ وہ قیادت بھی کرے۔ اب لوگ اس کی قیادت قبول نہ کریں تو اللہ زبردستی نہیں قبول کروائے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، ابھی آپ نے یہ وراثت علمی کو قرآن سے جس طرح آپ نے ثابت کیا، اتنی ساری آیت، اور آپ نے کہا کہ 250 زیادہ قرآن کے اندر آیتیں بھی ہیں کہ اس کا ذکر بھی ہے، تو وہ یہ جو جس طرح قرآن میں ثابت کیا گیا نا وراثت علمی کو اور وراثت نبی کو، وہ تو بہت جرنلسٹک فارم میں دیا گیا نا، ہر ایک آدمی اس کو قبول نہیں کرے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اور وہ تمہارا گواہ ہے جس کے بعد کتاب کا کل علم ہے، ایسے ہی ہے نا کچھ؟ جی جی، تو من وہ اب عنده وہ علم کون الکتاب۔ ہے؟ وہ تو غامدی تو نہیں مانے گا اس کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے وہ بندہ، یا جس طرح یہ ہے کہ اور وہ جنہوں نے رکوع میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھائی وہ کون ہے؟ وہ تو وہ تو غامدی نہیں ہاں مانے گا، وہ تو کہے گا کہ آپ کہتے ہیں علی ہیں، وہ تو کہیں بھی لکھا، مسلم میں لکھا ہے نا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ علی نے جو ہے رکوع کی حالت میں جب وہ فقیر واپس جا رہا تھا 3 دفعہ آواز لگانے کے بعد، اور حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا اور انگوٹھی اتار لی اس نے، تو یہ تو وہ نہیں کہتا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، دیکھیے یہی تو والا اب آپ مسئلہ ہے۔ میری بات سن لی نا، آپ آؤٹ سائڈ آف دا قرآن کس طرح ثابت کریں گے نبوت اور امامت میں جو لنک ہے؟ قرآن سے تو آپ نے جی ثابت کر دیا، لیکن وہ ہے کافی جرنلسٹک فارم میں، اسپیسیفک نہیں ہے وہ۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نائب ختم الرسول جو ہے وہ صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب علم کتاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحیح اب سوال یہ کہ وہ کون ہے؟ اگر وہ لوگ کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے صاحب علم کتاب ہونے کو یا تو قبول نہ کریں، یا قبول کرنے کے بعد بھی یہ کہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم ہوئی ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کا مصداق وہ ہے جس کو ہم مصداق سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمیں یہاں پر ان نشستوں میں یا اپنی تقریروں میں جو لوگ نہیں مانتے ان کو منوانا منظور نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب شیعہ ہو جائیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو تشیع کو نہیں سمجھتے وہ سمجھیں کہ شیعہ کس بنیاد پر اس بات کو مان رہے ہیں۔
تو وہ تو ہم نے بنیاد پیش کر دی. اب وہ یہ کہے کہ صاحب ہم اس بنیاد کو نہیں مانتے, بسم اللہ, نہیں مانو, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن سوال یہ کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کیوں مانتے ہو. ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس دعوے کو واپس لے لیں کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے, چلیے نہیں ہے. قرآن تو ایک ایسے فرد کی بات کر رہا ہے نا کہ جو اللہ بھی نہیں ہے, رسول بھی نہیں ہے, صاحب علم کتاب ہے اور پیغمبر اسلام کا مصدق اور ان کا گواہ ہے. تو چلیے حضرت علی نہیں ہے. اب آپ کسی اور کا نام لے لیں, ٹھیک ہے, آپ نے کسی کا نام لے لیا. تو اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ علی ہیں تو پھر ہم اس کے لیے علی کی صفات سامنے لائیں گے, علی کے لیے جو پیغمبر اسلام نے مدینۃ العلم کا باب کہا اس کو سامنے لائیں گے, علی نے جو ممبر سلونی کو ممبر پر بیٹھ کے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو اس کو سامنے لائیں گے, اور اس قسم کی چیزوں کو سامنے لائیں گے. تو ظاہر ہے وہ بھی اس کو بھی لانا چاہیے. اب اگر وہ اپنے استدلال سے علی کے علاوہ کسی اور کا عالم علم کتاب ہونا ثابت کر دے, بے شک چاہے ہم کو قائل نہ کر پائے, کم از کم خود قائل ہو جائے. ہم نہیں کہتے کہ وہ ہم کو بھی کنوینس کر دے, خود تو کنوینس ہو جائے. اگر وہ خود اپنے استدلال سے مطمئن ہو جاتا ہے, اس کا ضمیر قبول کر لیتا ہے, بسم اللہ, وہ مان لے, اس کو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس بنیاد پر مانے جو ہم بنیاد بتا رہے ہیں, یہ مقصد ہے. اور دوسری چیز ایک یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں, جیسا کہ ہم نے پہلی تقریر میں کہا تھا, کہ کردار امامت جو ہے وہ عہد رسالت میں ہی شروع ہو جاتا ہے. بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو امت پر فرض ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نمونہ عمل ہے. آپ کا اسوہ امت کے لیے عمل ہے, کے لیے نمونہ ہے. ہم سے پوچھیں نماز کیسے پڑھیں, ہم کہیں گے جیسے رسول نے پڑھی. ہم سے پوچھا جائے روزہ کیسے رکھیں, ہم کہیں گے جیسے رسول نے رکھا. ہم سے پوچھا جائے کہ فلاں کام کیسے کریں, ہم کہیں گے جیسے رسول نے کیا. اس لیے کہ رسول کا ہی عمل معیار ہے, کسوٹی ہے, کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کو ہم کیسے پہچانیں, کیسے دعویٰ کریں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ کام بالکل صحیح ہے, ایسے کریں گے رسول نے کیا. یعنی رسول کا اسوہ جو ہے اس کو ہم بنیاد بناتے ہیں. اچھا, اب بعض امور ایسے ہیں کہ جو امت کو کرنا چاہیے لیکن رسول کر کے دکھا نہیں سکتے. دیکھیے رسول نماز پڑھ کے دکھا سکتے ہیں, رسول حج کر کے دکھا سکتے ہیں, رسول معاملات کر کے دکھا سکتے ہیں, رسول جہاد کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے کہ امت پر واجب ہے کہ رسول کی معرفت حاصل کرے. اب رسول خود اپنی معرفت حاصل کر کے بتائیں گے. امت پر واجب ہے کہ رسول کی نصرت کرے, رسول کی مدد کرے. رسول خود اپنی مدد کر کے بتائیں گے کہ ایسے مدد کرو. امت پر واجب ہے کہ رسول سے مودت رکھے. امت پر واجب ہے کہ رسول کی اطاعت کرے. اب اطاعت کا معیار کوئی اطاعت کرنے والا ہی دکھا سکتا ہے, خود رسول تو اپنی اطاعت نہیں کر سکتے نا. تو یہ کردار امامت عہد رسالت میں ہی شروع ہو جاتا ہے کہ امام کا کام ہے کہ رسول کی ایسی اطاعت کرے, امام کا کام ہے کہ رسول کی ایسی نصرت کرے, امام کا کام ہے کہ رسول کی ایسی حفاظت کرے, امام کا کام ہے کہ رسول سے ایسی محبت کرے, امام کا کام ہے کہ رسول کی ایسی معرفت رکھے کہ لوگوں کے لیے امام نمونہ بن جائے رسول سے محبت کا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی, اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے, مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے, اور تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو اب اللہ نے رسول کو پہچانا, ہمیں کیسے معلوم ہو اللہ نے کیسے پہچانا؟ ہم انسان ہیں, اللہ کی طرح تو ہم نہیں پہچان سکتے. ہم کسی انسان کی طرح کوئی اپنا آئیڈیل, اپنی مثال بنا سکتے ہیں. ہم کہیں گے علی نے رسول کو کیسے پہچانا, یعنی امام نے رسول کو کیسے پہچانا. علی نے رسول کی کیسے نصرت کی, یعنی امام نے علی کی کیسے نصرت کی.
علی نے امام کی کیسے اطاعت، رسول کی کیسے اطاعت کی. تو یہ امام کا کردار جو ہے امامت کو عہد رسالت میں ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ہم خلافت بلا فصل کے قائل ہیں کہ کوئی بیچ میں فصل تھوڑی آتی ہے. امام کی کا وجود، امام کا کردار تو عہد رسالت میں ہی شروع ہو گیا. تو اس اعتبار سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جب پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ انا دار الحکمت وعلی بابها، جب پیغمبر اسلام یہ فرمائیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو اس اعتبار سے یہ والا جو ہے ہمارے نا لیے یہ والا پارٹ ذرا ڈسپیوٹڈ ہے. میں اس پہ سوال کروں گا کتاب اللہ و عترتی کے اوپر، لیکن بہرحال آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے. سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا، میرے پاس سوال ہے. جی ہاں، دیکھیے بات یہی ہے، آپ نے جو ایسا کہا کہ یہاں پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف اگر ہوا تو اختلاف عقلی ہے یا خالی لفظی ہے. شاید آپ کا اشارہ حدیث ثقلین کے اس نہیں کی طرف ہو. ابھی وہاں نہیں گیا ہوں میں. ابھی آپ اپنی یہ جو گفتگو تھی جاری کی، اس میں میرا ایک سوال ہے. آپ نے کہا نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. جی ہاں، کہ رسول نے جب اپنے آپ کو مدینہ علم کہا تو فوراً تعارف کرایا اس وجود کا کہ جو رسول کی عدم موجودگی میں استفادہ علوم رسول کا ذریعہ بن سکے. لیکن نہ علم کا کوئی شہر ہوتا ہے نہ دروازہ ہوتا ہے. اصل چیز جو ہے یہ تشبیہات ہیں، یعنی میرے علم تک پہنچنے کے لیے میرے علم سے استفادہ کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ذات ہے. اگر چاہتے ہو کہ میرے علم تک پہنچ جاؤ، میرے علم کو حاصل کر لو، تو تمہارے لیے یہ ذریعہ. دیکھیں یہاں پر ایک ہم عقلی استدلال آپ کے سامنے رکھیں. آپ نے ابھی کہا کہ دنیا نے مان لیا کہ پیغمبر اسلام عالم علم کتاب ہے. پیغمبر اسلام عالم حکمت ہیں، اور وہ علوم کہ جن کو ہم لامحدود کہیں، ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو یہاں پر بھی عالم علم کتاب کے مفہوم میں تو یہ بات ظاہر ہوگی نا، یعنی اس میں تو داخل ہوگی کہ عالم علم کتاب ہونا علوم لامحدود کا حامل ہونا ہے. اب سرکار رسالت کے علوم جو ہیں وہ لامحدود ہیں. اللہ نے اس نبی کو بھیجا جو لامحدود علم کے ساتھ آیا. تو کیا لامحدود علم تک کو کا فیض پروردگار عالم عالم انسانیت کو پہچانا چاہتا ہوگا نا، جب تو بھیجا. رسول کو محدود علم دے کے بھی بھیج سکتا تھا. جو کام کار رسالت رسول کر کے گئے، اگر رسول کا علم محدود ہوتا، لامحدود نہ ہوتا، تو بھی کر جاتے. بقول شخص ہے، ہم نہیں مان رہے بات، کر لیتے. چلیے مان لیا ہم نے. تو اب اللہ ہے حکیم و دانا، اس نے اتنا علم رسول کو دے کے بھیجا کیوں؟ اگر اس کا فیض عالم انسانیت کو نہیں پہنچانا تھا، اور اگر پہنچانا تھا تو اب ہمارا ایک سوال ہے آپ سے بھی کہ یہ بتائیے کہ سرکار رسالت جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ 22-23 سال جس میں آپ نے تعلیم کتاب و حکمت دی تھی، ان 22-23 سالوں میں عہد رسالت کے ایک ایک فرد نے یا کم سے کم اکثریت نے وہ تمام علوم سیکھ لیے جو پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے. اب کوئی علم باقی نہیں تھا، سب سیکھ گئے. وہ علم جو تھا منتقل ہو گیا عالم انسانیت میں، پورا کا پورا جو رسول لائے تھے. نہیں ہوا. اگر منتقل نہیں ہوا تو رسول لے کے واپس چلے گئے، جو علم لائے تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے. نہیں مولانا، وہ بحث علم کی نہیں ہے، بحث علم کی بحث نہیں، علم کی بحث نہیں. علم علی کے علم کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا. بحث یہ ہے غدیر میں رسول اللہ نے کہا
من کن تو مولا فہذا علی مولا. رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ من کن تو حاکم ہو فہذا علی حاکم, یا من کن تو بات خلیفہ یہ ہو علی ہے کہ خلیفہ؟ لفظ مولا استعمال کیا, ٹھیک ہے. مولا کا لفظ کاہے سے بنا ہے؟ ولی سے. اس زمانے میں جس کو حکومت دی جاتی تھی اس کے لیے لفظ ولی ہی استعمال کیا جاتا تھا. خلیفہ اول نے عہدہ خلافت سنبھالنے کے بعد یہ کہا کہ مجھ کو لوگوں نے تمہارا ولی بنا دیا ہے. اسی طریقے سے جب خلیفہ دوم قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو انہوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ اگر فلاں زندہ ہوتا تو میں اس کو تمہارا ولی بنا دیتا, اگر فلاں زندہ ہوتا تو میں اس کو تمہارا ولی بنا دیتا. تو یہاں ولی بنا دینے سے مطلب کیا تھا؟ حاکمی بنانے کی بات ہو رہی تھی. وہ جو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی وہ تو اس کے بعد ہوئی نا, جب بادشاہ ہو گیا حاکم, جی خلیفہ بادشاہ ہو گیا. اس سے پہلے خلیفہ ولی ہی ہوتا تھا, یعنی تعلیمات اسلامی میں بادشاہ نہیں ہوتا تھا, صحیح, ولی ہی ہوتا تھا, وہی حاکم ہوتا تھا. چلیے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. یہ آخری سوال ہے میرے پاس, وہ آپ نے بھی ذکر کیا حدیث ثقلین کا, تو اس کے اندر تو ہمارا شیعوں کو تو یہ کہنا ہے نا کہ بھئی کتاب اللہ و اطرتی, کہ میں تمہارے بیچ میں قرآن اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی تھا کتاب اللہ و سنتی. تو اب یہ تو ڈسپیوٹ ہو گیا نا سنت کا. بات یہ ہے کہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں کتاب اللہ و اطرتی ہی لکھا ہے. ہاں ایک مقام ہے جہاں کتاب اللہ و سنتی لکھا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے جس کو چھوڑ کے جایا جا سکے. اس کی مثال آپ یہ لیں کہ سنت کیا ہے؟ تعلیمات حیات ہے, زندگی کے بہترین اصول ہیں, زندگی کی ایک روش ہے جو کہ علم ہے. زندگی کی روش کا علم جو ہے وہ سنت ہے. سنت میں کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں ہے, وہ مکمل زندگی جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے, جیسی زندگی اللہ انسان کے لیے چاہتا ہے اس کا علم ہے سنت. اب علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے حاملان نہ چھوڑ جائیں. یعنی اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ علم فلسفہ ہمیشہ باقی رہے, کیا کروں؟ تو کوئی آپ کو یہ مشورہ دے گا کہ علم فلسفے کو صندوق میں بند کر کے قفل لگا دو؟ ہر شخص یہی کہے گا کہ جناب آپ ایسے علماء پیدا کریں کہ جو فلسفے کے عالم ہوں. جب تک دنیا میں فلسفے کے علماء زندہ ہیں فلسفہ زندہ ہے. آپ کہیں میں علم ریاضی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں بہت بڑا عالم تھا علم ریاضی کا, اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں علم ریاضی چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو آپ کہیں گے, ہم کہیں گے کہ بھائی علم ریاضی آپ کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ جتنے بڑے آپ عالم تھے, جیسا فیض ریاضی آپ سے حاصل کیا جا سکتا تھا ویسے عالم آپ نے چھوڑے ہیں کہ نہیں چھوڑے؟ تو اب کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے اسی چیز کا اعلان کیا سورہ فاتر میں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ کر کے علم کتاب کا وارث بنا دیا. اب علم کتاب کے وارث جب تک ہیں علم کتاب زندہ, اور جب تک علم کتاب زندہ ہے تبلیغات پیغمبر اسلام کی آبوتاب زندہ ہے. کوئی زوال نہیں آئے گا, کوئی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ کی اپنی تبلیغات زندہ ہیں, آپ کی تبلیغات جو ہیں وہ باقی ہیں. تو اس اعتبار سے وراثت علمی جو ہے وہ افراد کی شکل میں ہر حال میں ضروری ہے, چاہے آپ لفظ سنت چھوڑنے کی بات کریں, چاہے اطرت کی بات کریں, چاہے اور کوئی لفظ استعمال کریں. بات وہیں پہنچے گی آپ حاملان علم چھوڑ گئے, حاملان سنت چھوڑیں, حاملان تعلیم چھوڑیں, حاملان تبلیغات چھوڑیں.
تو سنت چھوڑی جائے گی. ایسے خالی سنت کہاں چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کسی کے پاس اگر سوال ہے تو کر لیں, ورنہ پھر میرے پاس ایک سوال ہے مولانا, کافی 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. یہ اگر آپ کہیں تو میں یہ کر لوں. عقید رجس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ جب تمام امام واپس آئیں گے تو وہ اس پیریڈ کے اندر بھی ان کی شہادت ہوگی یا وہ طبعی موت ان کا انتقال ہوگا؟ یہ اس میں تھوڑا بہت بعض جگہ اشتباہ ملتا ہے, اختلاف ملتا ہے, لیکن ایک ہمارے پاس یہ مستند اور کافی مضبوط چیز ہے رجت میں واپس آنے والے لوگوں کے لیے, کہ جو اپنی زندگی میں شہید ہو گئے تھے ان کو اگر رجت کی زندگی ملی تو اس میں طبیعی موت مریں گے, اور جو زندگی میں شہید نہیں ہوئے تھے طبیعی موت مرے تھے وہ رجت میں شہید ہوں گے. تو یہ ایک بنیادی چیز الگ ہے. البتہ ہمارے پاس باقی ائمہ کو شہید کیے جانے کی روایات نہیں ملتی سوائے امام زمانہ کے, باقی ائمہ کے لیے نہیں ملتی ہیں. البتہ عہد رجعت, عقیدہ رجت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ امامت کی نشستوں میں جو آخر کی نشستیں ہوں گی بیان کریں گے, کیونکہ وہ ہماری گفتگو خاص شیعوں کے ہی لیے ہوگی, اس کا غیر شیعہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. صرف شیعوں کا ہی عقیدہ ہے, شیعوں کو ہی اس کے بارے میں جو معلومات چاہیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ یہ جو ہم آپ بات کر رہے ہیں نا عقید رجس کی اور زمانے کی, تو اس جو رجس کے جو جب امام واپس آئیں گے تو کیا وہ اپنے ساتھ اپنا دور لے کے آئیں گے پورا, یا وہ جو اس وقت لوگ ہوں گے ان پہ ان کی امامت جو ہے وہ ہوگی؟ نہیں, وہ دور والی بات جو ہے وہ رجت کے اس عہد کے ابتدائی زمانے کی ہے, یعنی جس وقت امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس وقت وہ لوگ زندہ ہوں گے کہ جو اس زمانے میں رسول کے دشمن تھے, امام کے دشمن تھے, اہل بیت کے دشمن تھے, جو اور علی کے محب تھے, جو علی کے محب تھے وہ نہیں آئیں گے واپس؟ آئیں گے. دونوں قسم کے لوگ آئیں گے, جو محبت میں اپنے اعلیٰ مقام پر تھے اور جو دشمنی میں انتہائی سخت مقام پر تھے, وہ دونوں آئیں گے. جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ ہے. اصحاب پیغمبر اسلام میں جناب سلمان فارسی یا ابو ذر غفاری جیسے افراد آئیں گے, اور امیر المومنین کے اصحاب میں سب سے زیادہ شدت سے جس کا ذکر ہے وہ جناب مالک اشتر کا ہے, اور وہ امام زمانہ کی فوج کے سپہ سالار بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ بعض اصحاب امیر المومنین. اچھا تو بعض امام حسن عسکری کی بات سے لے کے مجھ تک جو لوگ ہیں وہ تو واپس نہیں آنے والے؟ نہیں آئیں گے. وہ لوگ آپ کا واپس آنا بہت زیادہ قرین قیاس ہے. ہر وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں نصرت امام کے قابل بنا لیا, اب اس کا حق ہے کہ اس کو نصرت امام کی سعادت پروردگار عالم عطا کرے. اب حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے لیے مرے ہوئے کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کیا مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مشکل آسان تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں وہ تمام صفات اور صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اگر ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہوتا تو ہمارا شمار ان کے انصار میں ہوتا, لیکن ہم ان کے ظہور سے پہلے مر گئے. تو اب یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ ضائع نہیں ہو جائے گا, اللہ کے پاس محفوظ ہے. جب امام آئیں گے ہم زندہ ہو جائیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. پھر خواتین حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلا پروگرام ہم بتا دوں گا میں کہ سیٹرڈے کو ہے یا سنڈے کو ہے, اور پھر انشاءاللہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اچھی بات ہے مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد پھر جیسا بھی آپ پروگرام رکھیں گے کرسمس وغیرہ کی چھٹیوں کا, اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنے اس مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اچھی بات ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ. خدا حافظ. فی امان.